सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। जनरल फैंग फेंगहुई चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आला तरीन जनरल रहे। वो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जॉइंट या चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ भी रहे। जनरल फैंग चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रुकन थे। याद रहे कि चीन का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो सीएमसी के तौर पे भी जाना जाता है, ये चीन की मुसल्लह अफवाज को कंट्रोल करता है। ये सबसे आला तरीन इदारा है चीन का, जिसका ये हिस्सा रहे। जब 2017 में चीनी सदर शी जिनपिंग की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहली मुलाकात हुई तो यही जनरल फैंग उस वक्त चीनी सदर के साथ मुलाकात में खुद मौजूद थे। जनरल फेंगहुई पर करप्शन करने, रिश्वत देने और रिश्वत लेने समेत नामालूम जराए से भारी रकूम और जायदादें हासिल करने के इल्जामात लगे। जनरल फैंग को उन इल्जामात के बायस गुज़श्ता बरस यानी अक्टूबर 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था। जनरल फैंग से तमाम एजाजात यानी रैंक्स वापस ले लिए गए थे और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। हुक्काम ने कहा था कि अगर ये इल्जामात साबित हो गए तो जनरल फैंग के तमाम असासे भाग के सरकार जब्त करके हुकूमती तहवील में दे दिए जाएंगे। जनरल फैंग पर बिलाखिर मुकदमा कायम हुआ, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और उन्हें इल्जामात साबित होने पर आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी हुक्म दिया है कि उनके तमाम असासे जब्त कर लिए जाएं। इससे पहले भी कई ताकतवर सियासतदान हो, दर्जनों जर्नैल हो, जज हो या कारोबारी लोग, वो सदर शी जिनपिंग की करप्शन के खिलाफ जंग जो उन्होंने 2013 में शुरू की, उस जंग की नजर हो चुके हैं। जनरल फैंग से पहले चीनी फौज के दो आला तरीन जर्नैल और साबिक सदर हो जिनताओ के जमाने के चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल शू काईहू और जनरल गुआवो बोजियोंग भी सजा पा चुके हैं। जनरल गुआवो को 2017 में जनरल फैंग की तरह ही ताहयात कैद की सजा सुनाई गई थी और जनरल शू की दौरान ट्रायल ही 2015 में कैंसर के बायस मौत वाक़ई हुई थी। चाहे मौजूदा हुकूमत हो या चाहे माजी की हुकूमतें, वो हमेशा चीन को आइडियलाइज करती हैं। नवाज शरीफ साहब भी चीन का राग अलापते थे और इमरान खान साहब भी चीन की माला जपते हैं। लेकिन चीन की तरक्की का राज है चीन का एहतसाब, और वह एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे जज हो, चाहे ताकतवर सियासतदान हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अहम रुकन हो, वो सदर शी जिनपिंग की करप्शन के खिलाफ जंग के सामने ठहर नहीं सकता। और ये सदर शी जिनपिंग ने खुद ही कहा था कि चाहे कोई मच्छर हो, मक्खी हो या शेर, जो भी मेरे रास्ते में आएगा, अगर उसने इस मुल्क को लूटा है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक पाकिस्तान है कि जहां पे एक तो यह एहतसाब सेलेक्टिव नजर आता है हमें, और अगर किसी का एहतसाब हो भी रहा है तो वो इसको इंतकाम का नाम देके और इस सारे एहतसाब के प्रोसेस को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। आज बहुत बड़ी कार्रवाई नैब ने की। सिंध असम्बली के स्पीकर, शायद अपने पैनलिस्ट से जानूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ है पहले कि एक सिटिंग स्पीकर किसी भी प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली में से उसको अरेस्ट किया हो नैब ने या किसी भी इदारे ने करप्शन के इल्जामात पर। आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून मरकजी सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब। जाफर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। एजाज साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। और आगा रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कराची से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। आगा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, जनरल फैंग साहब पकड़े गए हैं भाई साहब और ताहयात सजा हुई है। यहाँ पे जिसको हाथ लगाते हैं, चाहे आपकी पार्टी के हों, आज दुरानी साहब पकड़ेंगे, आप लोग शोर मचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मेरे लिए आसानी कर दी कि सेलेक्टिव
احتساب. آپ لوگ کہتے ہیں, میں تو سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں, آپ لوگ سلیکٹڈ احتساب. سلیکٹڈ وزیر اعظم میں نہیں کہا, میں کہتا ہوں, لیکن سلیکٹو احتساب آپ نے کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں, آپ نے خود کہا کہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سلیکٹو ہوتا ہے. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب آپ ایک جرنیل کی مثال دے رہے تھے کہ چائنا کے اندر, ظاہر بات ہے اگر چائنا کے اندر کسی جرنیل کا احتساب ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے ہاں رکاوٹ کیا ہے کہ وہ سب کا احتساب نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ اگر پاناما کی بات کریں, ہمیں چور کہا, ڈاکو کہا, اور آج بہت بڑی ایک تقریب ہو رہی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو اس میں بھی ٹیکس ریفارمز کا مجھے تھا کہ شاید کوئی بات ہو, لیکن اسد عمر صاحب نے وہاں بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کے کہنے پہ کہ آپ کا طرز تخاطب اچھا نہیں, تو انہوں نے مسٹر ڈاکو کہنا شروع کر دیا. تو یہ ریفارمز وہ بتا رہے تھے. لیکن میں 5 سال کی جو قومی اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے بھی اور ویسے ہر وقت اخبار سے, میڈیا سے ہم جو ہے وہ رہتے ہیں, تو بہت سارے کیسز یوں ہی نظر سے گزر جاتے ہیں اور خبریں پرانی ہو جاتی ہیں اور پھر ہم سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں. احتساب اگر ہو رہا ہے تو صرف اور صرف سیاستدان کا, وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, کہاں بھی ہو, اور اسے احتساب وہ کیوں کیا جاتا ہے, ان کی سیاسی وفاداریوں کو تبدیل کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے. ایک صاحب کے ہاں سے کروڑوں روپے کیش نکلا تھا, وہ بیوروکریٹ تھے بلوچستان میں, اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں, کب ضمانت ہوئی, کتنی پیشیاں بھگتیں, آج کہاں ہیں, سزا کتنی ہوئی, اور وہ قصہ ماضی بن جائے گا, وہ نہیں رہے گا. اسی طرح ایک سٹنگ کور کمانڈر تھے لاہور کے, شاید نوید کچھ نام تھا ان کا, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, یا نام مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. 2 ارب سے زائد کا ان کے اوپر بات آئی اور بات چلی گئی, کسی نے بعد میں نہیں پوچھا. اسی طرح اور بے شمار, اگر آپ صرف ڈی ایچ اے کا کر لیں تو آپ تو بہت بڑی بات کی آپ نے چائنا میں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا, اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں, یقیناً ہم کرتے ہیں, لیکن میں لفظی طور پہ فالو, لیکن میں اور آپ نہیں عملی طور پہ کرتے ہیں, لیکن میں اور آپ اور پوری جو بھی ہے پاکستانی قوم, اسمبلی, کوئی ادارہ, وہ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ڈی ایچ اے ملتان, ڈی ایچ اے کراچی, ڈی ایچ اے لاہور, ڈی ایچ اے راولپنڈی, وہ کرپشن کی چیزیں تو نہیں نا, وہ تو اور اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کرپشن, نہیں کرپشن ہی تو اسے آپ کیا کہیں گے. اگر یہ وہ 5 سال میں کرتی مسلم لیگ نون, جی اسی لیے آج جیل میں بیٹھے ہیں نا, کرنے کی کوشش کی. یہ سوال ہم نے پوچھے, چلے اچھا جیل میں جا رہے تھے, کچھ کر ہی جاتے نا. جی کیا نا, پوچھا نا, بتائیے, پوچھا یہ کہ ملتان ڈی ایچ اے جو ہے وہ زمین کتنی خریدی, اس کے فارم کتنے بکے, کتنے لوگوں کو الاٹ ہوئے, کوئی بتانے کو تیار نہیں. اور کہتے ہیں نہیں جی ڈی ایچ اے, اور ڈی ایچ اے اگر آپ یہ بھی چیک کریں کہ کیا ڈی ایچ اے کراچی, کیا ڈی ایچ اے ملتان, کیا ڈی ایچ اے لاہور, ڈی ایچ اے اسلام آباد ایک اتھارٹی رجسٹرڈ ہے, ایکٹ پاس ہے قومی اسمبلی سے, اس کے علاوہ تو کسی کا ایکٹ بھی پاس نہیں ہوگا. اگر ڈی ایچ اے کراچی کا آپ چیک کر لیں, یا ڈی ایچ اے اس کا ملتان کا چیک کریں, ڈی ایچ اے لاہور کا تو نہیں ہے. اسی طرح لیکن دیکھیں نا, شی جن پنگ صاحب نے کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کو پکڑا, مجھے کرنے دیجئے نا بات, مجھے جی تو پکڑیے نا. تو پکڑ تو نہیں, درانی صاحب کو آج پکڑ لیا. جی بہت بھلا کیا, پکڑ لیا. درانی صاحب کی طرف بھی آتے ہیں. اسی طرح اگر آپ عدلیہ کی بات کریں, بیوروکریٹس کی بات کریں, نہیں اب سر سن لیں, اب پکڑا تو آپ کہہ رہے ہیں پکڑ لیا, تو یہ جب ذرا زرداری صاحب نے جو آج آغا درانی صاحب, ان کے پکے اعتراض مجھے ہے جی کہ ان کو سندھ سے گرفتار کراچی سے کیا جانا اسلام آباد سے کیوں کیا, کراچی نیب کو مطلوب تھے. یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. یہ وفاق وہاں رہ رہے ہیں بھائیوں نے پکڑ. نہیں دیکھیں, پہلے یہ سوال اٹھتا ہوتا ہے پنجابی فوج, اور آج اگر کوئی کہے گا کہ پنجابی نیب تو پھر کیا کہیں. بالکل صحیح. یہ جو زرداری صاحب نے فرمایا جی آج آغا سراج درانی صاحب کی گرفتاری کی جو انہوں نے مذمت کی ہے, یہ ذرا سنوائیے. آغا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈیم کیا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں آپ نے گرفتار کرنا ہوتا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے, کراچی سے. کوئی وہ چھپ کے تو نہیں رہ رہا تھا, اسپیکر تھا, روز آ رہا تھا. اور اسپیکر از اے اٹانومس فگر. اسپیکر کو گرفتار کرنے کو میں اس ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ. رائٹ جی. تو چودھری جعفر اقبال صاحب, جب علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, اس وقت عمران خان صاحب نے تو نہیں کہا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, نہ ہی کسی فیڈرل منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو فرق تو پھر ظاہر ہو رہا ہے نا کہ آپ لوگ کنڈیم کر رہے ہیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیوں پکڑ رہے ہیں, وہ خاموش ہیں, بھلے ان کو برا لگ رہا ہوگا.
میں آتا ہوں آغا صاحب، ذرا جعفر صاحب شارٹلی. بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا اور یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے، اور آج بھی پی ٹی آئی کی طرف سے محمود الرشید صاحب نے کہا کہ یہ مناسب نہیں، دورانی صاحب کا کہ بینگ اے اسپیکر ان کو پکڑنا. عمران خان صاحب نے نہیں کہا، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کیا کہہ چکے تھے نیب کو جب یہ بات آئی کہ پی ایم صاحب کے اوپر بھی یہ کیس ہے اور اس میں بھی بلایا جا سکتا ہے یا بلانا چاہیے، تو فواد چودھری صاحب نے لائیو بیٹھ کر کیا کہا تھا نیب کے متعلق، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا وہ وفاقی وزیر نہیں ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کی بات کہی انہوں نے یہ کہا تھا میں سنوا نہیں رہا وقت کی وجہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ نیب کی کارروائی سے یہ تاثر نہ آئے کہ نیب بیلنس کر رہا ہے زبردستی. نہیں یہ تو علیم خان صاحب کی، اس سے پہلے جب بات ہوئی تھی کسی نے پوچھا، جو پرائم منسٹر صاحب کی، جی پرائم منسٹر، تو اس وقت ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ ایسے تھا کہ شاید وہ چیئرمین نیب کو بھی ڈانٹ پلائیں گے اور پورے نیب کے ادارے کو ڈانٹ پلائیں گے. تو وہ فواد چودھری صاحب جو فرما رہے تھے یا کہہ رہے تھے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی تھی. جب وزیر بات کرتا ہے، آج ایک لسٹ میں نے پڑھی ہے پنجاب حکومت کی، یہ بھی ہمارے ساتھ پہنچی ہو، یہ بھی ہمارے ساتھ ترجمان بیٹھے ہیں، 18 کے قریب ترجمان ہیں، 18 کے قریب ترجمان ہے پنجاب حکومت کے. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب ٹاک شوز کے لیے جو انہوں نے اپنی پارٹی ٹاک شوز کے لیے گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے، کیا تو گورنمنٹ نے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیا تو گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے. ہمارے جو میں نے سنا اور سمجھا اور دیکھا ہے، اس میں تو وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے وہ حکومت کا ترجمان ہوتا ہے. صحیح ہے. نیب نے جی اب کچھ دیر پہلے تک کی، ابھی اس وقت پتہ نہیں یہ کارروائی ختم ہوئی ہے یا نہیں، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے. دوران تلاشی نیب افسران نے ان کے زیر استعمال چیزوں کی تلاشی لی ہے. رینجرز کی نفری بھی وہاں پر موجود رہی سیکیورٹی کی وجہ سے، اور سیکیورٹی اہلکاروں نے نیب حکام سے بدتمیزی کی، جس کے بعد نیب کی ٹیم دستاویزات دکھا کر درانی صاحب کے گھر میں داخل ہو گئی. چھاپے کے وقت سراج درانی صاحب کے اہل خانہ جو ہیں وہ گھر کے اندر موجود تھے، جبکہ 1 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے اور نیب کی ٹیم ان کے گھر میں موجود ہے. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا، اور نیب کی ٹیم آج رات ہی انہیں اسلام آباد سے کراچی منتقل کرے گی، جبکہ احتساب عدالت نے انہیں 3 روزہ راہداری ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا ہے. جی آغا صاحب. میں دینا جا رہے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو ادارے یا جو لوگ اس ملک کے رول ہیں ان کا ایک اہم کردار ہے، ان کے ہر فعل حرکات سے اس قوم کو میسج آ رہا ہے. جو پورے اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام پارٹیز کے لوگ، ان کو جو ایم پی ایز ہیں، وہ ایک رسپیکٹ اور ایک اس چیز کو گورنمنٹ اور آپ کے آئین نے ایک رسپیکٹ دی ہے. وہ شخص دوسرے اور ایک اس سیٹ کو گورنمنٹ اور آپ کے آئین نے ایک رسپیکٹ دی ہے، وہ شخص دوسرے آتا ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ کیسے ذلت آمیز طریقے سے آپ کارروائی کرتے ہیں. دیکھیں، میں نے کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب کے گرفتاری پہ بھی ایک بات کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کرپشن کے خلاف کارروائی کریں، انتقامی کارروائی نہ کریں. شہباز شریف نہ اسٹریٹ کرمنل تھا، یہ صاحب کو اسٹریٹ کرمنل. آپ ایویڈنس جمع کریں ان کے خلاف، آپ ان سے کہیں کہ جناب ہمیں سرچ وارنٹ آپ کی موجودگی میں آپ کے گھر کی چاہیے، آپ یہ چیزیں چاہیے. اور اگر کرپشن مجھ سمیت ہر بندے نے اس ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف کراس آف دا بورڈ تفتیش بھی ہونی چاہیے اور سزا بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کے مقاصد، آپ یہ دیکھیں اس وقت کس میں، مطلب ہمارا پڑوسی ملک بالکل ہٹ درمی میں صرف اپنے الیکشن میں آ کے ایک پوری خطے کو کس نوعیت تک لے کے جا رہا ہے. ایران کے ساتھ اندرونی آپ اتنی بچکانہ حرکتیں اگر کریں گے تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ ملک کے ساتھ. آغا صاحب، یہ اعتراض تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ طریقہ کار شاید غلط ہو کسی ادارے کا، وہ نیب ہے یا کوئی اور ادارہ ہے. سر میں کمپلیٹ کروں سر، میں آپ کو الفیہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو آپ سے میرا عباس بھائی، یہ کی قسم اس ملک کے بٹوارے کی طرف اشارے ہیں، یہ آپ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. آپ سندھی قوم کو چاہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ گے تو تمہارے ساتھ یہی ضلالت ہوگی، تم آؤ گے پاکستان میں کسی ٹکڑے میں تمہارے ساتھ اس طرح کی ضلالت والا کام کیا جائے گا. تو میں انتہائی شرمناک افسوسناک واقعے پر میں ان لوگوں کو میں بولتا ہوں اللہ کرے ان کو عقل کی نہ اس ملک کو ٹکڑے کرنے کے اوپر نہ تلیں.
برائے مہربانی خدا رسول کو مان کے اس ملک پر رحم کریں, اس کو توڑنے کی سازش نہ کریں. آغا صاحب مجھے شارٹلی بتائیے گا 10 سیکنڈ میں, پھر میں ذرا اعجاز صاحب کے پاس جاؤں. پہلے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی, یہ جعفر صاحب کی پارٹی بھی اور آپ کی پارٹی بھی. اب یہ آپ نے پروونشلزم والی بات کر دی ہے نا, یہ تو صوبائیت والی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو زیادہ خطرناک بنا رہے ہیں آپ اس صورتحال کو. نہیں ہم بنا رہے ہیں, یہ بنا رہے ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, اسپیکر یہاں آتے ہیں ایک اپنی نجی محفل, نجی ایک ایونٹ اٹینڈ کریں, اور آپ اس طرح کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ یہی کہہ رہے ہیں یہ گرفتاری کرنے والے لوگ کیا دینا ہم کو؟ ہم تو آپ کو جو جوڑتے ہیں, ہم آپ کا راستہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا کی قسم آپ لوگ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. صحیح ہے. اعجاز چودھری صاحب, ایک تو آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, یہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ, اور یہ تو کہہ رے ہیں کہ آپ ملک کو خدا نخواستہ کو نقصان پہنچائیں گے. جو کام آپ کی پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے نا جعفر صاحب, آپ بات کو حذف تو نہ کروا دیں نا کارروائی میں سے. نہیں کہا کہ حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں, جو کر رہے ہیں زیادتی وہ کر رہے ہیں. چلے ادھر اشارہ ہو گیا جدھر آپ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا ذرا یہ میں نے آپ کو جنرل فینگ کی جو مثال بتائی ہے, آج جنرل فینگ کے خلاف جو کارروائی چین نے کی ہے, اب عمران خان صاحب خود چین کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اب تک کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات کہتے ہیں, لیکن ذرا یاد دہانی کے لیے سنواتے ہیں. چائنا سے دوسری جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے. چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لیے ہیں, جس طرح کہ انہوں نے 4 سالوں کے اندر 400 وزیروں کو پکڑا ہے, انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈز ناٹ پے. جب آپ ایک کرپشن کے اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑھتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرے میں نیچے آتی ہے. تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں گے, ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے. رائٹ جی, اعجاز صاحب ایک تو اپوزیشن کا جواب دے دیں, دوسرا اچھی بات ہے پرائم منسٹر چین سے سیکھنا چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوگا, لیکن وہ اکراس دی بورڈ ہے نا سر, اس میں ججز بھی ہیں, اس میں کمیونسٹ پارٹی بھی ہے, اس میں طاقتور بزنس ٹائکون بھی ہیں, اس میں جرنیل بھی ہیں, سب لوگ ہیں نا, پھر سب کے خلاف کوئی احتساب کا نظام بنایا جائے نا. جی بہت شکریہ امیر عباس, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ موقع دے دیجئے کہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. میں آپ کے ابتدائی جو آپ نے کلمات کہے تھے, انٹرو تھا, 1000% اس سے اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر کبھی احتساب نہیں ہوا ہے, اور اس لیے اب اگر اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے تو لوگوں کو وہ جمہوریت کے خلاف سازش نظر آتی ہے یا خدا نخواستہ ملک کے توڑنے کی طرف یعنی بات کو لے کے جانا چاہتے ہیں. عملاً صورتحال یہ ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب سب سے پہلے کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ سیاستدان اس ملک کے اندر یہ دعویٰ لے کے اٹھتا ہے کہ وہ ملک کے اندر ہونے والی خرابیوں کو دور کرے گا. اس کے علاوہ کوئی طبقہ یہ دعویٰ لے کے نہیں اٹھتا, اللہ یہ کہ کوئی آ کے ماشاء اللہ لگا دے, باقی سارے یہ اس دعوے کے بغیر نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, جرنیل ہوں, وہ بیوروکریسی ہو, یا کوئی جرنلسٹ ہو, یا کوئی اور آدمی ہو. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سیاستدان اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں. یہ ہوا نہیں ہے اس ملک کے اندر. جب یہ نہیں ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نظام کو فلاؤٹ کیا گیا ہے, یہاں پر پروسیکیوشن کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم 10 سال جیل میں رہے اور 11 سال جیل میں رہے, اصل میں یعنی وہ یہ نہیں ساتھ بتاتے کہ ان کے اوپر الزامات کیا تھے, اور پھر یہ بھی نہیں بتاتے کہ جب رہائی ہوئی ان کی تو اس وجہ سے ہوئی کہ وہ اصل کاغذات ہی غائب کر دیے تھے, مدعا ہی غائب کر دیا تھا. پاکستان کے اندر روایت ہے ریکارڈ کو ٹیمپر کرنے کی, آگ لگا دینے کی, پروسیکیوشن کو خرید لینے کی. اس لیے آج تک کسی یعنی آدمی کا جو جس طرح کا احتساب تقاضا کرتا ہے نا, جس طرح آپ چین کا مثال دے رہے ہیں, میں اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں, پاکستان کے اندر وہ احتساب نہیں ہوا ہے. اس وقت حکومت جو تحریک انصاف کی ہے, ہم پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ نیب کو حکومت نے بالکل آزاد چھوڑا ہے کہ وہ جو بھی مقدمات ہیں نیب کے پیش آنے والے وہ اپنے پورے قانون کے مطابق لے کے آگے بڑھیں.
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کم از کم 4 وزراء نیب کے سے گزر رہے ہیں، ایک گرفتار ہیں، اور میں سر اجاز صاحب یہ 10 بستار سے بریک کے لیے وقت مانگوں گا، مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے، میں واپسی پہ آپ ہی کے پاس آؤں گا، آپ ہی جواب دیجیے گا، اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. ایک بریک سے واپس آتے ہیں جی. زرداری صاحب نے بھی آج بہت کچھ بولا ہے، بلاول صاحب نے بھی بولا ہے، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. اعجاز چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی گفتگو مکمل کریں. ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے دھمکی بھی دے دی ہے یا وارننگ دے دی ہے یا خبردار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی انف از انف، بہت ہو گیا ہے، اس سے زیادہ آپ حکومت کو نہیں سنبھالیں گے. یہ ذرا زرداری صاحب کی وارننگ بھی سنوا دیں اعجاز صاحب. انف از انف ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پاور کے پیچھے ان کی حکومت کو تنگ کریں گے. ہم اپنے رائٹس کے لیے، سندھ کے رائٹس کے لیے، بلوچستان کے رائٹس کے لیے، پنجاب کے رائٹس کے لیے، ساؤتھ کے رائٹس کے لیے، کے پی کے رائٹس کے لیے، ان کے لیے ہم ضرور جنگ کریں گے. جی اعجاز صاحب جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. جی میں اصل میں جی پچھلی بات تھوڑی سی مکمل کر لوں، پھر میں آگے آتا ہوں. دیکھیے میں نے یہ عرض کیا کہ اسی دور کے اندر تحریک انصاف کے وفاقی وزراء بھی اور صوبائی وزراء بھی اسی احتساب کے نظام سے گزر رہے ہیں جس سے باقی لوگ گزر رہے ہیں. اور کبھی تحریک انصاف نے جس طرح یعنی دیگر دونوں سیاسی جماعتیں پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر آتی ہیں، چاہے ٹاک شو ہوں، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے ملک کے اندر کوئی اور سیاسی صورتحال ہو، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ جی یہ احتساب جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے ایسا ہونا چاہیے جس سے حکومت کے خلاف کوئی، جس طرح آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. اس کے بعد میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے اوپر جو کیس نیب نے بنایا ہے، جس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے وہ والا تبصرہ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ 17 لاکھ روپے کا ہے. نیب 20 لاکھ سے کم والے کیس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی، لیکن اس کے باوجود یعنی وزیر اعظم گئے، اپنی وضاحت دے کے آئے ہیں وہاں پر. اور تحریک انصاف کے لوگوں نے جن کے پاس عہدے تھے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، صرف اس لیے کہ کوئی تحقیقات کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. ہم یہی ڈیمانڈ اخلاقی طور پہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے متعلق ہیں. ہمیں بھی گلے ہیں، ہماری بھی ریزرویشن ہے نیب کے ساتھ، لیکن نیب کے کام کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو کچھ اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، مثال کے طور پہ بلاول صاحب نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ جناب مخصوص نہیں، ہر بے نامی کا آپ اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائیں. مطلب اس کا پتہ یہ ہے، یہ وہی بات ہے جو پیناما کے وقت میں آئی تھی کہ صرف نواز شریف کیوں، سب لوگوں کے بنائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کریں. عمومی طور پہ اس کا مطلب یہی ہے بھئی کہیں سے کوئی شروع تو ہو، اس ملک کے اندر کوئی مثال تو بنے، کسی چیز کی بھی بنے. میں تو کہتا ہوں اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو مجھے ہی مثال بنا لیں کہ جی دیکھیں ان 72 سالوں کے اندر ملک تو لٹ گیا، کسی نے لوٹا ہی نہیں. کیسی بات ہے؟ یعنی پیپلز پارٹی بھی کہتی کسی نے نہیں لوٹا، نون لیگ بھی کہتی کسی نے نہیں لوٹا، میں بھی کہتا ہوں کسی نے نہیں لوٹا، تو ملک لٹ گیا ہے. کوئی اس کا والی وارث ہوگا. جب سیاستدانوں کا یہ احتساب ہوگا، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے جائے گی. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، سنیں میری بات، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں. اس کے بعد کوئی جج بھی نہیں بچے گا، کوئی جرنیل بھی نہیں بچے گا. اصل میں سارا سسٹم ایک کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے جو راستے بھی اختیار کر سکتا ہے وہ کر لیتا ہے. جس نے کوئی 10 ارب روپے کی چوری کی ہوتی ہے، وہ 2-4 ارب روپیہ خرچ کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. آج تک نیب لا خود کہتا ہے لوٹی ہوئی دولت میں اتنے فیصد واپس کر دو. کچھ میرا یہ خدشہ ہے کہ انڈر ہینڈ ہو جاتا ہوگا اور پلی بارگین ہوئی اور گھروں کو چلے گئے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے میں زرداری صاحب کو یہ بصد ادب عرض کرنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب آپ تو خود ایسے سنگین یعنی مسئلے کے اندر گرفتار ہیں کہ ارب ہا روپیہ آپ کا جو ہے
وہ مختلف یعنی غریب ترین طبقے کے پاس اربوں روپیہ چلا گیا ہے. آپ اسے کوئی ایشو ہی نہیں سمجھ رہے, آپ اسے کوئی رتی برابر وزن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور خدا کے لیے یہ میں نیب کو بھی کہتا ہوں, خبردار کہ کسی کو اس یعنی یہ تاثر بنایا جاتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی سندھی اور پنجابی کا یا جی مرکز اور صوبے کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے. اس کرپشن میں کوئی صوبے اور مرکز کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان بحیثیت مجموعی لٹا ہے. ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ آغا سراج درانی کو اسلام آباد سے گرفتار کرتے. کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ خام خواہ ایک بات کنٹروورسی بلا وجہ سے اسی طرح وہ دوسری بات تھی کہ جی یہ کیس جو ہے وہ پنڈی میں چلے گا. بھئی نیب چونکہ وفاقی سطح پہ موجود ہے, نیب انتظام کرے, چیئرمین خود انتظام کرے. جہاں سے وہ کوئی کمزوری دیکھ رہا ہو تو اس کا انتظام نیب کا اختیار ہے کرنا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر جو اعتماد ہے نا, کم از کم اسی کی طرف ہم چلے جائیں. مجھے کوئی فیصلہ پسند نہیں بھی آتا. ایک اور شخصیت ایسی بھی ہے اعجاز چودھری صاحب اس ملک کی, جہاں اور بہت سارے شخصیات کا ادارے جن کو انٹچیبل کہا جاتا تھا, شہباز شریف رہا ہو گئے, ضمانت ہو گئی ہے. شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک میں میری بات سن, یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا نا پھر امیر عباس, مجھے بات مکمل کرنے دیں. جو بھی سوال کریں گے میں سنوں گا. جی اب آپ مجھے بات تو امیر بھائی بات یہ ہے, امیر بھائی بات یہ ہے کہ آپ ون سائیڈڈ اپروچ کو لے کے جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے نا, میں آپ کو نہیں موقع دوں, وہ شکایت کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے چودھری صاحب کہ شہباز شریف کی ضمانت پہ آپ بہت خوش ہیں. اب نہیں کہا کہ ہم تحریک عدل چلائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا اور تحریک انصاف کی حکومت کا احتساب کے حوالے سے بالکل ایک منفرد سٹینڈ ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. جہاں اور بہت ساری شخصیات اس ملک میں مائٹی دین مائٹی ہو چکی تھی, یعنی جو سمجھتی تھی کہ قانون ان تک نہیں پہنچ سکتا, انہی میں سے ایک شخصیت ہے ملک ریاض صاحب کی. اب ملک ریاض صاحب کے خلاف کبھی کاروائی نہیں کی ماضی میں 10 سالوں میں. نیب نے, اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی ہے. اب نیب نے تخت پڑی میں محکمہ جنگلات کی 1170 کنال اراضی پر قبضہ کر کے بحریہ ٹاؤن کا بنایا گیا اور فیز 8 بنایا گیا ملک ریاض صاحب کی طرف سے, جس سے اربوں روپے کی آمدنی حاصل ہوئی. پھر بحریہ گولف سٹی مری کے قیام کے لیے شاملات کی زمین جو ہے اس کو بھی نہ بخشا ملک ریاض صاحب نے, اور قبضہ کر کے اس پر تعمیرات شروع کر دیں. اب ان دونوں ریفرنسز کو نیب نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ احتساب عدالت میں لے کر جائیں گے ملک ریاض کے خلاف. تو جعفر صاحب, اگر کام ہو رہا ہے اس دور میں, کچھ غلط بھی ہوگا آپ کے مطابق, لیکن بہت کچھ ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا جو پہلے کبھی نہیں ہوا, یہی کام آپ کر لیتے. بہت شکریہ امیر عباس صاحب. ایک تو اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کا بڑا کلیئر سٹانس ہے احتساب کے اوپر اور ان ساری کارروائیوں کے اوپر, اور ہمارے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جب شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے تو ہمیں تحریک عدل تب بھی چلانی چاہیے تھی. تحریک عدل چلائیں گے ہم, پہلے بھی اس پہ آغاز ہوا, اب بھی ہم روز یہ آواز اٹھاتے ہیں, اور میں آج بھی یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ ایک شخص عمران خان نامی مطلوب ہیں الیکشن کمیشن کو, اور ان کے اوپر دعویٰ کرنے والے اعجاز چودھری صاحب جیسے بہت سارے مخلص کارکن ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے, مزدوری کر کے, برتن مانج کے, ٹیکسیاں چلا کے, اپنے بچوں کی عیدیں قربان کر کے ان کے غلے کے اندر پیسے بھیجتے رہے ہیں, اور جناب عمران خان صاحب سلیکٹڈ وزیر اعظم آج اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. آج پی ٹی آئی وہ اکاؤنٹس وہاں جمع کرانے کے لیے تیار نہیں. آج پی ٹی آئی یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ وہ خرچ کہاں ہوئے پیسے. تو کیسا احتساب, کس کا احتساب, کس کو آپ دکھا رہے ہیں؟ علیمہ خان کون ہے؟ نیب کیوں نہیں حرکت میں آیا؟ کیوں نہیں ان سے پوچھا کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ مینز سر وہ پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں رہی. پبلک آفس ہولڈر صرف پبلک آفس ہولڈر صاحب پبلک آفس ہولڈر ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہ نیب میں نہیں آتا نا, ایف آئی اے میں آتا. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے, کہ نہیں پوچھا جائے گا. میں کہتا ہوں, وہ تو کسی بھی شہری سے پوچھا جائے. میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے پیسے ہیں, وہ شوکت خانم کے پیسے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی وہ رقم ہے جو الیکشن کمیشن میں یہ ثابت نہیں کر پا رہے, وہ نمل یونیورسٹی کے وہ پیسے ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں چیریٹی سے لیے اور جا کے انویسٹ کیے. ان کی اور کیا, کون سی جائیداد ہے, کون سا کاروبار ہے, کہاں سے انہیں وراثت کی تقسیم میں. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گھر جمائمہ نے لے کے دیا, آج وہ تقریر میں دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کیا اپنے بنی گالا والے گھر کو. تو اعجاز چودھری صاحب ان کے ترجمان ہیں, یہ کل لے آئیں کہ عمران خان صاحب کی سالانہ آمدن کتنی ہے اور اس ایک گھر کا خرچہ کتنا ہے سالانہ. وہ آ کے بتا دیں قوم کو کون پورے کرتا ہے. جہانگیر ترین نہیں دیتا, زلفی بخاری صاحب نہیں دیتے, کیسے جسٹیفائی ہوتے ہیں.
تو آپ اور کرپشن کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ مطلب خام خواہ لوگوں کو ایسے ہی. اور دوسرا جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دم سارے بولنا شروع ہوتے ہیں, ہم بولیں گے, کیوں نہ بولیں گے. آپ نے اس کے اوپر پاناما کے اوپر بات کی, کیا ایک صرف میاں نواز شریف کا نام تھا پاناما میں؟ آج حکومت آئے, ان کی کتنے مہینے گزرے ہیں, پاناما کی لسٹ اٹھائیں, پاناما کی لسٹ اٹھائیں, بنائیں کمیشن, بھیجیں عدالت کو, نہیں کوئی انہیں بھیجنے دے گا. اور جہاں تک آپ نے ملک ریاض کی بات کی, آپ پورے پاکستان کے اندر, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن کتنے لوگوں کو روزگار جہاں جہاں ان کے ہاں یہ جواز تو نہیں ہے, اگر جواز ہے, جواز ہے, غلط کا جواز ہوگا. نہیں غلط کا نہیں, میرا فکرہ مکمل ہونے دے. جہاں جہاں کوئی نقص ہے اسے دور کیجئے, اسے ریگولرائز کیجئے. اگر قبضے کیے ہوئے ہیں, زمین کو ٹرانسفر کیا ہے, اسے ریگولرائز کریں نا, ٹھیک کریں اسے آپ. اگر عمران خان, یہ تو پھر ایمنسٹی دینے والی بات ہے. اگر عمران خان کا بنی گالا والا گھر آپ ریگولرائز کر رہے ہیں, تو وہ جن لوگوں نے فائلیں خریدی جب یہ ہو رہا تھا, جن آفیسرز نے کیا, ان کو لائیے, سزا دیجیے. وہ تو آپ کا دور اور پیپلز پارٹی کا دور, ہمیں دیجیے سزا, لائیے سامنے. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو سزا دے. جی میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو جہاں ہماری غلطی ہے, جہاں ہم سے ہوئی, ہمیں دیجیے سزا. لیکن آپ بحریہ ٹاؤن کے اوپر تلوار لٹکا کے سزا دیں, اور لاکھوں لوگوں کو آپ جن کے وہاں پہ پیسے انویسٹ ہیں, ان کو آپ ہوا میں کھڑا کر دیں کہ ان کا کیا بننے جا رہا ہے. آپ ضرور اس کا قصور تو نہیں نا جس بیچارے نے ساری زندگی کی جمع پونجی اگر لگا دی ہے. آپ ملک ریاض کا احتساب کیجئے, لیکن خدارہ ایسا نہ کیجئے کہ آپ ایک ایسی مہم چلا کے, اور وہی مہم چلائیے عمران خان صاحب کے خلاف کہ وہ لے کے آئیں, اپنے اکاؤنٹس کیوں نہیں پیش کرتے وہاں پہ, تو آپ کو صاف ظاہر نظر. آپ کا مطالبہ جائز ہے؟ جی جی بالکل ہے ہمارا مطالبہ, انہیں پیش ہونا چاہیے, انہیں وہاں آنا چاہیے. اور جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے عہدوں سے تو مجبوراً انہیں جانا پڑا, جعفر اقبال کے ذمہ مہم چلا, میں وہ چلا رہا ہوں, یہ اسی لیے بول رہا ہوں نا, یہ مہم ہی چل رہی ہے. عہدوں سے تو مجبوراً جانا پڑا. ایک وزیر اعلیٰ مجبور ہو جائے ایس پی کو بلا کے کہنے کو, چلانا آپ کے ذمہ ہے. آغا صاحب آئیے ذرا بدلیں مہم چلانے کا. ایک جو اجاز صاحب نے بات کی کہ نیب کاروائی کرے, لیکن آپ ذرا یہ بھی, آپ حکومت ہیں, ان کو ویسے تو آپ چیئرمین کو بلا لیتے ہیں, آپ جا کے چیف جسٹس کو بھی مل آتے ہیں, تو یہ بھی کر لیجئے کہ آپ کو کراچی میں گرفتاری کرنی چاہیے تھی. آپ نے کیوں ایک ایسا, اگر انہوں نے اس پہ اعتراض تو کر دیا جاج صاحب نے. جی میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ حکومت ہیں, بالکل صحیح, انہیں بلا کے ذرا, وہ کہہ رہے ہیں پنڈی بھی چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر. اچھا آغا صاحب, بختاور بی بی نے ٹویٹ کیا کہ جمہوریت کی تذلیل کی گئی ہے, کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں سے آغا سراج درانی کو کراچی سے گرفتار کرتے, سندھ سے کرتے, آپ کا پوائنٹ سے نہیں کرنا چاہیے تھا. آغا صاحب, بختاور بی بی نے ٹویٹ کیا کہ سراج درانی صاحب کی گرفتاری سے جمہوریت کی تذلیل کی گئی ہے. زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کی تذلیل کی گئی ہے. پرائم منسٹر نے ابھی کچھ دیر پہلے جواب دے دیا آپ کو کہ اپوزیشن کو گرفتاریوں پر جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے سر. اصل میں یہ جمہوری نظام سے آئے نہیں ہے نا, سلیکٹڈ لوگ ہیں. تو یہ وہ ان کا شیخ رشید فرماتے ہیں کہ یہ وہ گملوں کی پیداوار ہے, تو ان کو یہ جمہوریت کا عزت اور بےزتی اور چیزوں کی چیزیں کی. آپ نے تھوڑی دیر پہلے چوہدری صاحب نے بات کی عدلیوں کی کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, اور عدلیہ کے اوپر ہمیں بالکل ہم ان کی عزت بھی کرتے اور فیصلے کو سر خم تسلیم بھی کرتے ہیں. لیکن اس چیز کی وضاحت کون کرے گا جب ایک ہمارے عزت چیف جسٹس صاحب ایک رولنگ کرتے ہیں, ایک ججمنٹ دیتے ہیں, اور اس کو 22 کروڑ عوام سنتی ہے, تمام لوگ اس کو سنتے ہیں, اور اس کے بعد جب ایک فیصلہ آتا ہے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ فیصلہ تھا یا جو انہوں نے کہا وہ فیصلہ تھا. تو اس لیے دیکھیں ہر جگہ کنفیوژن تو موجود ہے, اس میں کوئی دوسری. اب اعجاز چودھری صاحب کو جتنا ایز اے میں سیاسی ورکر جانتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل بہت بہترین, لیکن بعض اوقات مصلیحت کے شکار اور اس چیزوں کا یہ بھی شکار ہو جاتے ہیں, ان کو بھی پھر وہی والی زبان بولنی پڑ جاتا. جو اکثر بات کریں, دیکھیں آپ یہ غلط ہوا, لیکن اس غلط کے لیے اگر میں کوئی غلط کروں گا تو ایک کوئی جسٹس بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ ایز اے گورنمنٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ نے صرف اس سے یہ کہہ دیا کہ آپ بروئے جمعہ ہو گئے کہ سندھ کے پورے عوام کو آپ ایک میسج دے رہے ہیں غلط, جس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نہ کرے ہماری چلی کا ایک ذرہ بھی نہ کہیں جائے, اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جس سے اس ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوششیں آپ لوگ کر رہے ہیں,
وہ چیز آپ سمجھ, ہم ایک بات آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو خطرہ ہو گیا, خطرہ آپ لوگوں نے لاحق کر دیا, خطرہ آپ لوگوں کی نااہلی اور آپ کی نالائکیوں نے کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا را نالائکیوں سے دور آ جاؤ, یہ پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دیں, کراس آف دا بورڈ. آپ علیمہ باجی کا مسئلہ آتا ہے, آپ پورے ایوان میں ایک بل لے کے آتے ہیں علیمہ باجی کا, اور ان کو استثناء اور ان کو راستہ ان کا کلیئر کرتے ہیں. اگر آپ کو واقعی میں احتساب کرنا ہے تو پھر آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے باجی آپ جائیں, یہ کلیئر کریں کہ یہ مال پانی آپ کے پاس آیا کہاں سے, خریدا, اور یہ چیزیں ریگولائز. اور جس طرح جعفر نے کہا کہ ہم کوئی بیریا کو یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں, ہم ان لوگوں کو ڈیفینڈ کریں گے جو اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے اپنے محنت مزدوری سے یہ پلاٹ خریدے. آج بڑی آسانی یہ آپ کریں بالکل بیریا کے خلاف, لیکن بیریا کے ایک الاٹی کو بھی نقصان ہوگا, اس کے لیے ہم پورا ان کے ساتھ کھڑے. کسی قسم کی کسی بھی بیریا کے الاٹیز کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم ہر فورم پہ کھڑے ہوں گے. وہ لوگ جن لوگوں کا اوورسیز پاکستانیوں کا اس بات پہ اعتماد کیا کہ پاکستان اور پاکستان کے آئین پہ اعتماد کر کے انہوں نے وہ پیسہ لگایا ہے, تو ان کو ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے اور ان کے لیے ہر فورم پہ جا کے لڑیں گے بھی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. زرداری صاحب نے, اعجاز چودھری صاحب آج فرمایا کہ یہ جو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز ٹھیک کر رہے ہیں پاکستان کے, اس کے پیچھے ایک بیک سیٹ ہے. یہ ذرا سنوائیں کیا زرداری صاحب نے فرمایا. آپ کا ایک دوست مجھے بتا دیں انٹرنیشنلی جو آپ کا دوست ہو. ٹھیک ہے, کچھ ہمارے بیک سیٹ ڈرائیورز, بیک سیٹ کار میں ڈرائیورز ہوتا ہے, وہ ڈرائیورز نے اپنی پی آر پہ آپ کو سپورٹ کروا دی ہے کچھ مسلمان ملکوں سے, مگر دیٹ از ناٹ انٹرنیشنل سپورٹ. اعجاز صاحب کوئی کمال نہیں ہے عمران خان صاحب کا. یہ جو گاڑی چلا رہے ہیں خان صاحب, اس گاڑی کا بیک سیٹ ڈرائیور کوئی اور ہے. یہ ساری پی آر اس کی ہے جو ولی عہد صاحب آئے ہیں پاکستان. دیکھیں امیر عباس, یہ بڑا مزے کا خیز بیان ہے. زرداری صاحب انہیں ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو میں بہت زیادہ نہیں کہتا. یعنی اگر بیک سیٹ ڈرائیور کا مطلب ان سے فوج ہے, تو میں تو کبھی شائی نہیں ہوا, میں پاکستانی فوج کے ساتھ ہوں. اور اگر پاکستانی فوج پشت کے اوپر کھڑی ہے تو میرا نہیں خیال کوئی اس کا کوئی غلط آپ مطلب لے سکتے ہیں. اور پھر یہ ابھی تو بیچاروں کو اتنا سے یعنی انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے, اس سے ہی پریشانی ہو رہی ہے. جو کام آپ کے کرنے کے ہیں یا آپ کے وزیر خارجہ کے کرنے کے ہیں وہ فوج کرے تو پھر اس طریقے سے ہے. اس بات جو آئے گی تو پھر وہاں کیا کہیں گے, اس وقت کیا کہیں گے. اچھا, باقی میں آپ کو بیریا کے حوالے سے بات کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا خیال تحریک انصاف کی حکومت یا پرائم منسٹر کو اوورسیز پاکستانیوں کا ہے, میں نے تو کبھی ان دونوں کی حکومتوں میں نہیں دیکھا. جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ دے آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, میرے دل کے سب سے زیادہ قریب وہ مزدور ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کے نمائندے ہیں. تو ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کی زمین, اصل میں تو جو یعنی کنائبنس رہی ہے ملک ریاض کی ان حکومتوں کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ, وہ ایکسپوز ہونے جا رہی ہے. اس لیے اس راستے میں کوئی زمین کہیں نہیں جائے گی, پلاٹ کہیں نہیں جائے گا. دوسری بات, انہوں نے یہ چیف جسٹس کے ایک بیان کے اوپر یہ بار بار تبصرہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے دوست, انہیں چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وضاحت کا ایک طریقہ ہے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں اور یہ کہیں کہ یہ اعلان ہوا تھا, یہ لکھا گیا ہے. آپ یہاں پر سیاسی بیان جاری کرنے کے بجائے وائی ڈونٹ یو اپروچ سپریم کورٹ. اس کے بعد عمران خان کی جائیداد کے اوپر آ جائیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات, پورا 1 سال عمران خان کی ایک ایک زندگی کے دن کو, اس کی ساری جائیداد کو, اس کے ایک ایک پرت کو سپریم کورٹ نے پرکھا, اور ساری نون لیگ جو تھی, ساری اس کی لیڈرشپ اور سارے اس کے وکلا زور لگاتے رہے, اور سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ صادق اور امین ہے. اس نے 41 سال پہلے کے لیے اپنے جو وسائل تھے اس کا ریکارڈ پیش کر دیا. اس لیے یہ عمران خان سے کیا مقابلہ کرتے ہیں. یعنی یہ اس پہلو سے اس فائنینشیل جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کی گردرات کو بھی نہیں پہنچ سکتے. باقی سیاسی جماعتوں عمران خان سے ہم مقابلہ کریں گے اور ہم کرنا چاہتے بھی نہیں.
اور جس کا بنی گالا کا گھر پیش ہوتی رہی ہے. جمائمہ نے لے کر دیا, اس جگہ پہ جس کے بچے آج جمائمہ کے پاس رہے اور پل رہے ہیں, جس کے پاس اپنے بچوں کو پالنے کا خرچہ نہیں, اسکول میں دینے کی فیسیں نہیں, انہیں جرمانہ دیا, چوہدری صاحب کل بتا دیں انہوں نے ادائیگی کی اس کی, کیا وہ اپنے بچوں کی فیسیں خود ادا کرتے ہیں؟ کون سا قانون علیمہ خان کے لیے پاکستان میں یا پاس میرے اس معاشرے میں جہاں میں بس پارلیمنٹ میں تو طلاق دینے کے بعد کہاں ایسے ہوا؟ بچے ننیال کے پاس رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, پاس ہونا چاہیے. وہ یہ کرے نا, تو ننیال کون ہے؟ بات ہے نیب کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, یہودی ہیں, قانون سازی کر رہے ہیں, وہاں ان کے پاس بچے رہ رہے ہیں, وہاں پل رہے ہیں. اور جہاں تک بنی گالا والے وہ ریگولرائز کس نے کیا؟ لوگوں کو شادی ہال گرا دیے, تھیلے گرا دیے, سبزی کی دکان گرا دی, لیکن چیف جسٹس کہتا ہے کہ عمران خان کا گھر ریگولرائز کرایا جائے. پھر وفاقی کابینہ کے اندر امینڈمنٹ ہوئی جو آپ کا ماسٹر پلان ہے آپ بیک سٹریٹ پہ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کون سے انصاف کی بات کرتے ہیں؟ کون سی تحریک انصاف کہ ایک فرد عمران خان کے لیے اسلام آباد کا ماسٹر پلان وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد چینج کیا گیا, اور یہ جو منی بجٹ لے کے آئے اس کے اندر اختیار دیا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے نیب نے کہا کہ الزام ہے سر, دھوکہ دہی کا الزام, بددیانتی کا الزام, فراڈ کا الزام, جو بھی لفظ استعمال کریں, لیکن شاہد خاقان صاحب نے یہ کہا ہے, شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ کسی آپ سرکاری آفیسر کو نہ بلائیں, میں حاضر ہوں, یہ فیصلہ میں نے کیا تھا, سارے جواب میں دوں گا. جی جی ایل این جی کا یہ سارا فیصلہ یہ میں, یہ تو اچھی سپیرٹ ہے. نہیں بالکل انہوں نے کہا. آغا صاحب لاسٹ کامنٹ آپ سر فرما دیں. جی لاسٹ کمنٹ یہ ہے کہ چودھری صاحب آن کر رہے ہیں کہ جو کام پرائم منسٹر کے ہیں وہ کیونکہ سلیکٹ کر نہیں پا رہے ہیں تو وہ فوج کو کرنا پڑ رہا ہے. وہ آن کر چکے ہیں نیشنل ٹی وی, تو سب سے جمہوریت کا منہ کال کرنے کے لیے یہی بہت ہے. اچھا نہیں آپ چار ایسے کام ہیں سر, اگر فوج سر آغا صاحب اگر فوج ساتھ کھڑی ہے حکومت کے یا فوج حکومت کے تعلقات ہمیں پتہ ہے جمہوریت کا جمہوریت کا ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. پاکستانی فوج دلائی کیمپ سے شروع ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی جمہوریت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. یہ اوتھ ہے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی, ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاک فوج کے سربراہ کو پاک فوج سے بریک پہ جا رہا ہے, وقت ختم ہو گیا سر. بہت شکریہ چودھری اجاز چودھری صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب اور چودھری جعفر اقبال صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی کل, دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.